बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूँ ख्वाजा मुनव्वरुल हसन और आप देख रहे हैं डेली अब तक चैनल। नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम है जनाब आमर कदीर साहब एडवोकेट। ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। तो इनसे हम आज मालूम करेंगे कि टैक्स के हवाले से गवर्नमेंट ने क्या इस्लाहात लाई हैं और टैक्स पेयर को इसमें क्या क्या फ़ायदे पहुंच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डेली अब तक वालों का, जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपना पैगाम बहैसियत एक्सपर्ट ऑफ टैक्स अफेयर्स आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो अभी ख्वाजा साहब ने बड़ा एक सिंपल सा सवाल किया है कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या इक़दामात किए हैं टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से, या आवाम को इस वक्त किन मसाइल का सामना है टैक्स अफेयर्स के हवाले से। तो इसमें मेरी बड़ी हम्बल सी जो एक ओपिनियन है वो ये है कि अभी तक जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत के कोई भी इक़दामात टैक्स के हवाले से खातिर खा नहीं है, या जो भी वो करना चाहते हैं टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से वो अभी तक पूरे करने में नाकाम रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत जो चेयरमैन एफबीआर की बार बार तब्दीली है वो आपको नज़र आती है कि जिसको भी जो टारगेट दिया जाता है वो उसको पूरा करने में नाकाम रहता है। अल्टीमेटली सारे हरबे आज़माने के बाद असद उमर से लेके शबर जैदी और उसके बाद के लोगों से लेके अभी तक अल्टीमेटली इमरान खान ने क्या किया कि उसने ख़ुद इसकी मिनिस्ट्री अपने पास रख ली। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या मिनिस्ट्रियां बदलने से और ऐसे इक़दामात करने से जिनसे आवाम पर बोझ पड़ता हो, क्या आप समझते हैं कि ये खुशाइंद इक़दाम होगा? यकीनन कभी भी नहीं होगा। मैंने अभी पिछले एक प्रोग्राम में मुझसे ये सवाल किया गया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट ने तो कोई नए टैक्स नहीं लगाए और कुछ भी काम नहीं किया, पुराने टैक्सेस ही हैं, तो हमने नया टैक्स कोई नहीं लगाया और ना ही रेट बढ़ाया है। तो मैंने अर्ज़ की थी कि देखें, हमें टैक्स के जो मामलात होते हैं ये हम किसी बंदे का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं कि हुकूमत ने रिलीफ़ दिया है या हुकूमत ने तकलीफ़ दी है। इसका अंदाज़ा इस तरह से लगता है कि मैंने सिंपल एक सवाल उनसे पूछा कि अगर मेरी तनख्वाह सपोज़ 1 लाख रुपया थी तो उस 1 लाख रुपए के अगेंस्ट मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा था। अगर मुझे 10,000 देना पड़ रहा था और मुझे 12,000 देना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर ओवर बर्डन आ गया 2,000 रुपये का। आप उसके अंदर 1,000 फर्दर टैक्स ऐड कर दें या आप उसके अंदर से 1,000 टैक्स माइनस कर दें। एट द एंड रिज़ल्ट क्या आ रहा है मैंने तो वो देखना है। और अभी करंट सिनेरियो के अंदर यही सूरत हाल है। गवर्नमेंट कहती ये है कि हमने टैक्सेस नहीं लगाए, हमने टैक्सेस नहीं बढ़ाए, लेकिन जब एक कंपनी अगर वही प्रॉफिट 1 लाख रुपया कमा रही थी और उसके ऊपर 10,000 दे रही थी तो अभी वो 18,000 के ऊपर चला गया। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि 4 लाख इनकम जनसी थी पहले नवाज शरीफ दौर के अंदर, मैं कोई किसी की हिमायत में बात नहीं कर रहा, 12 लाख रुपया इनकम थी तो 12 लाख के ऊपर 2,000 रुपये टैक्स बनता था। अभी 12 लाख इनकम के ऊपर 60,000 रुपये टैक्स बन रहा है। ठीक है जी, अब इनकम वही है। अब होता क्या है, अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 लाख या 12 लाख रुपये अगर किसी की इनकम है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई सेल ज़्यादा होगी, या अगर आपकी सैलरी इनकम भी 12 लाख है, वही 12 लाख के अंदर आपको पिछले साल या पिछले टेन्योर के अंदर आपको जो चीज़ें मिल रही थी वो आपको सपोज़ कपड़ा, रोटी, ये वो जो भी आप समझना चाहें, तो आपको ये सारी चीज़ें 12 लाख में मिल रही थी। अभी आपको वही 12 लाख की जो चीज़ें आप वही ख़रीदने जाएँ तो वो आपको 18 लाख में मिल रही हैं।
اب حکومت نے کیا کیا کہ 12 لاکھ والی چیز کو 18 لاکھ پہ پہنچا دیا, اور جو میں بیونڈ لمٹس جب میں نیچے چلا گیا, اس کے اخراجات بالکل ہی میرے اس کے نیچے ہو گئے, تو ادھر سے انہوں نے 4 لاکھ روپیہ انکم جو تھی نا ایگزیمپشن, انہوں نے 4 لاکھ روپیہ کر دی. بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر یا تو پھر آپ اس کو 12 لاکھ سے اٹھا کے 18 لاکھ تک کی انکم کر دیں تاکہ کمیونٹی کو فائدہ ہو, تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے یار, ہمیں ہمارا گزارا اتنی منیمم جو تھریش ہولڈ ہے اتنا ہی ہونا چاہیے. اب گورنمنٹ ایک تو ایگزیمپشن جو سی ہے 4 لاکھ کی دے رہی ہے, 12 لاکھ سے 4 لاکھ کر دی, اوپر سے ٹیکس ریٹ بڑھا دیا, اوپر سے مہنگائی اتنی ہو گئی. تو ابھی کل کا آپ نے جو حال دیکھا ہے, سیکریٹریٹ پہ حملہ, وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ, تو پھر الٹیمیٹلی لوگوں کا رزلٹ تو یہی ہوتا ہے نا. یہ مجھے بتائیں کہ ٹیکس چوری بھی تو ہوتا ہے نا, عوام ٹیکس چوری کرتی ہے, تاجر انہیں ڈبل ووچر وہ کتابیں بنائی ہوتی ہیں, اور ٹیکس میں شو کرنے کے لیے ووچر کچھ اور ہوتے ہیں. اور دیکھیں جس کو ہم ٹیکس چوری کا نام دیتے ہیں نا, تھوڑا سا یہ نا سمجھنے والی بات ہے. یہ وہ چوری نہیں ہے جو کسی کے گھر میں جا کے ڈاکہ مار لیا, یہ ویسی چوری نہیں ہے. یہ چوری وہ ہے, ایک ہوتی ہے, ایک 2 لفظ یوز ہوتے ہیں لا میں, ایک ہوتی ہے ایوائڈنس, ایک ہوتا ہے کنسیلمنٹ. دونوں میں بڑا مائنر سا ڈفرینس ہے. جو ٹیکس ریلیف یا ٹیکس کی سیونگز میں انڈر دی لا کروں گا وہ میری ٹیکس چوری نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. جو لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں, کنسیلمنٹ آف فیکٹ ہے, جو بتاتے ہی نہیں ہے, وہ چوری ہے. ہمارے یہاں پہ جو لوگ ٹیکس گزار ہیں ان کو ٹیکس چور کہا جاتا ہے, اور جو ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں, جو اصل چور ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کے خیال میں لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, اس میں ان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ دیکھیں, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم نے ملک چلانا ہے, ہم نے کوئی اشخاص تو نہیں چلانے. ملک چلانا ہے, ملک کی بہتری کے لیے ٹیکس ضروری ہے. ملک کو چلانے کے لیے ہم جو بار بار کسی کے در پہ جا کے پیسے مانگنے جاتے ہیں, ان سے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے, گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے. اب آپ گھر چلا رہے ہیں, سپوز آپ کے 4 بچے 10 بچے ہیں, تو آپ کو گھر چلانے کے لیے ایکسپینسز چاہیے. آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ کیا مجھے کیا دے رہے ہیں, وہ کما کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آپ کو تو گھر کے چلانے کے, اب آپ کو وہ گھر کے چلانے کے لیے جب تک وہ کیا کہتے ہیں کہ خود کفیل نہیں ہو جاتے, تب تک تو آپ ان کے سرپرست ہیں نا. تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ ان کی ہر چیز بنیادی ضروریات پوری کریں, تو آپ کو اس کے لیے باہر سے پیسہ لینا پڑے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے, جیسے ہم بھی ایک گھر کی مانند ہی ہیں, ملک ایک ہمارے گھر کی مانند ہے, اس کو ہمیں یہ گھر سمجھ کے ہی چلانا چاہیے. ہمیں اس کے اندر کنٹریبیوشن دینی چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو باہر سے مانگنا پڑے. ہمیں خود سے ایفرٹ کرنی چاہیے, خود سے اتنا حصہ تو کم از کم ہونا چاہیے کہ ہمیں ملک کے باہر سے پیسے, جب ہمیں باہر سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس دن ملک کے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیں, یہ انکم ٹیکس اور دیگر جو ٹیکس کے ادارے ہیں, ان کا رویہ اور رسپانس کیسا ہوتا ہے وکلاء کے ساتھ اور کلائنٹ کے ساتھ؟ وکلاء کے ساتھ تو دیکھیں, انکم ٹیکس کا کیا, میرا خیال ہے کہ سارے ہی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ایون کورٹس بھی, سب کے ساتھ ہی رویہ, وکلاء کے ساتھ تو سب کا ہی ٹھیک ہوتا ہے. چونکہ وکلاء نے کوئی کسی کے ساتھ ذاتی تو ہوتی نہیں ہے, کسی کے بیاف پر ہی ظاہر ہے جا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر وہ اس طرح سے وہ پیشنس بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جا کے لڑ ہی پڑے گا. اس نے تو اس کو لیگل فریم ورک کے اندر جا کے پریزنٹ ہی کرنا ہوتا ہے نا. تو جہاں تک رہی بات دوسرے جو ٹیکس پیئرس کے ساتھ, یہ جو بندے ان کے ڈائریکٹ ہیں, ان کے ساتھ ان کا رویہ الٹیمیٹلی تھوڑا سا فرق اس لیے پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنا, ان کو وہ اپنے اس میں نیٹ میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ پھنسانا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ٹیکس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اگینسٹ آپ کو ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جس چیز کے اگینسٹ آپ کو ملے کچھ نہ, اور آپ کو خالی پیسے دینے پڑے, آپ تو بھکاری کو بھی اپنا جو ہے نا نہیں دیتے ہیں خوشی سے, 10 روپے ہی مانگ رہا ہوتا ہے, اس کو بھی خوشی سے نہیں دے رہے ہوتے. تو وہ ظاہر ہے اس کی تکلیف ہوتی ہے اس کو. وہ اس کا رویہ اگر نرم بھی ہوگا تو تب بھی وہ اس کو اچھا سمجھیں گے ہی نہیں, ہوگا کہ پنگنا آ گیا میرے کو. اچھا, بینک یہ اور دوسرے ادارے جو فائلر اور نان فائلر کے چکر میں جو کٹوتیاں کرتے ہیں, وہ آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے یا ضروری ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ
یہ ایک جو ہے نا ایک لمبی ڈیبیٹ ہے ڈائریکٹ ٹیکسیز اور انڈائریکٹ ٹیکسیز کی. ابھی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ گورنمنٹ اپنا نا سارا جو ریونیو ہے نا وہ انڈائریکٹ ٹیکسیز کے ذریعے یہ اچیو کر رہی ہے. جتنا ریونیو سپوز ہمارا 55,000 یا 55 بلین جو بھی ہمارا یہ ٹارگٹ ہے بجٹ کا یا ٹیکس ریونیو جتنی بھی کلیکشن ہے 5,000 یا جتنا بھی یہ ساری کی ساری کلیکشن اس میں 95% اب چلا گیا. یہ پہلے 80% پہ ہوا کرتا تھا. اب یہ 95% 90% جو ہے وہ اس کے اوپر چلا گیا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر. ود ہیلڈ کر لیتے ہیں پہلے ٹیلی فون پہ کاٹ لیا آپ کی فلانی چیز پہ کاٹ لیا فلانی چیز پہ کاٹ لیا. یہ انکم ٹیکس کی یہ چیز نہیں ہے. اس کی اسپرٹ یہ نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انکم ٹیکس کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جس کی جتنی انکم بنتی ہے وہ دے. سپوز آپ ایک چھوٹا سا آپ کا ایک سیٹ اپ ہے آپ کی 4 لاکھ کی بیسک جو ایگزمپشن ہے اس لمٹ کو بھی آپ کراس نہیں کر رہے ہیں تو آپ ٹیلی فون کے اس کے اوپر جب آپ موبائل لوڈ کراتے ہیں آپ اس کا ٹیکس کیوں دیں؟ آپ بجلی کا بل جمع کراتے ہیں آپ اس کے اوپر ٹیکس کیوں دیں؟ کیونکہ آپ کا ایٹ دا اینڈ بھی آپ نے بی ٹی ایل ہی لینا ہے بلو ٹیکس لمٹ میں ہی رہنا ہے تو آپ وہ ٹیکس کیوں دیں؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس کم از کم جو ہے نا اس کے سیٹ اپ سے باہر آنا چاہیے. لیکن اگر وہ اس کے سیٹ اپ سے باہر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کا ریونیو پورا نہیں ہوتا. ابھی جو سب سے میں نے بڑی دفعہ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں ویڈیوز پہ سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا اس وقت وہ یہ ہے آپ ایف بی آر کا کوئی سسٹم اٹھا کے آج میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایل ٹی یو میں جو لا ٹیکس پیئر یونٹس ہیں یا دوسرے تیسرے یہ ساری آپ ان کی سمری اٹھا کے دیکھیں تو یہ انہوں نے جو ایڈوانس ٹیکس ہے جو کہ 30 جون 2021 تک جمع ہونا ہے وہ یہ پہلے لے چکے ہیں لوگوں سے. جس کو ایگزمپشن دینی ہے وہ کہتے ہیں 30 جون تک آپ کا اتنا پیسہ ایڈوانس ٹیکس بنتا ہے آپ نے اینڈ آف دا جو ایئر جا کے جمع کرانا ہے آپ ہمیں ابھی جمع کرا دیں. اگر آپ ریفنڈ لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ایگزمپشن کا وہ جو ہے وہ ایگزمپشن سے کہہ رہا ہوں سوری وہ جو ایڈوانس ٹیکس کی لائبلٹی ہے 30 جون تک کی وہ بھی آپ جمع کرا دیں. بھائی 30 جون 2020 میں ابھی تو 4 مہینے پڑے ہیں. یہ تو میں آپ کی آج تو چونکہ اتفاق سے فروری ہو گیا اگر آپ ستمبر میں آتے تو تبھی یہ سچویشن ہونی تھی. تو یہ آپ یہ بتائیں آپ کے تجربات کی روشنی میں گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ یہ کرے تو زیادہ بہتری ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا قبلہ درست کر لے. بس قبلہ درست کیسے ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر کا انکم ٹیکس کا کسٹمز کا یا ایکسائز کا نہیں اوور آل مطلب اس کو آپ ایف بی آر کے اندر اب عمران خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ خود جو اس کے اندر اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جی میں ایف بی آر کو درست کروں گا تو وہ ماں سوائے ان کے اوپر یہ پریشر ہونے کہ جی منسٹر صاحب کو سمری بھیجنی ہے اور تو ان کے اوپر کچھ بھی نہیں. وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ ان کو لکھا لکھایا جو ملتا ہے وہ بول دیتے ہیں ایفیکٹس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے ہمیں مطلب جو ہے جو شبر زیدی واز اے گڈ مین اچھا بندہ تھا لیکن اس کو بھی کام نہیں کرنے دیا گیا. اس نے اچھی کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ان کو جو ہے وہ ایک کام انہوں نے اچھا کیا ہے جیسے ابھی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز انہوں نے جو ہے وہ زیادہ کی ہیں. اس سے نو ڈاؤٹ لوگوں کے اندر پریشانی ہے. امپورٹ ہماری میں کوئی امپورٹرز کے خلاف نہیں ہوں لیکن امپورٹ کے اوپر زیادہ ڈیوٹیز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ پروموٹ ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ایک اور بڑا گیپ ایک اور بڑی پرابلم آ گئی کہ جو ہماری لوکل انڈسٹری نے جب انہوں نے چلنا شروع کیا تو ان کو را مٹیریل کے لیے بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ان کے پاس را مٹیریل بنانے والی وہ نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں. جب ٹیکنالوجی گرو کر رہی تھی تو ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ہم اس کی دوڑ میں نہیں آئے. ہم امپورٹ کراتے رہے. ہم نے اپنا لائف سٹائل یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر غرق کر دیا. را مٹیریل کسی قسم کی کوئی چیز ہم نے نہیں بنائی یہاں پہ. اگر ہم نے اس وقت میں اس اسپین کے اندر اگر یہ کی ہوتی تو آج ہمارے ساتھ وہ سٹینڈ بائی ہوتے. ابھی ہمیں وہاں سے بڑی پرابلم آ رہی ہیں. ہمیں وہاں پر جو ہے اس سیکٹر کو کرنے کے لیے جو چیزیں ایز اے را مٹیریل یوز ہو رہی ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیز کو تھوڑا سا کم کریں.
اور جو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہوتا ہے جب اسمگلنگ اپنا یہ جو امپورٹ کی ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہیں تو اسمگلنگ کے راستے کھل جاتے ہیں. تو اس کو بھی تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا. جب آپ کو چیز ایک اویلیبل اگر کسی کو بھی نہیں مل رہی پھر تو چلو سب ٹھیک ہو جاتا ہے نا. اگر اسمگلنگ کے ذریعے آپ کو مل رہی ہے مجھے نہیں مل رہی تو میں تو کہوں گا کہ بھائی مجھے بھی کہیں سے لا کے دو. تو اس کو تو گورنمنٹ پکڑنے میں ناکام ہے ابھی تک انفارچونیٹلی. ہم لوگ کہتے ضرور ہیں کہ جی ہمارے بارڈرز جو سے ہیں یہ وہ سارا کچھ وہاں سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کچھ نہیں ہوا بھائی. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں. ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب موٹر وے پہ ہم جاتے ہیں تو اس میں سارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اس میں وہ جو اپنا اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں فالو کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو ہم لائن میں لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہ اس کی کوئی ایسا وہ کریں گے تو ہمیں نہیں فیول نہیں ملے گا یا ہمیں اسپیئر نہیں کیا جائے گا. بات ہے سسٹم کی. پہلے موبائل چوری, موبائل سنیچنگ, گاڑی چوری, یہ وہ بہت ساری چیزیں عام ہوا کرتی. جب سے ٹریکر آئے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ ہم پکڑے جائیں گے. جب یہ اتنی ساری یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں تو باقی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی. سسٹم کی بات ہے نا. ابھی مطلب ایف ای آر کے اندر بہت ساری چینجز آئی ہیں جس کے اندر ہمیں مطلب جو کمپیوٹر جنریٹڈ چیزیں جو ان سی ہیں وہ سارا آپ کو کمپیوٹر کے اوپر ہی مل جاتا ہے. افسروں کی جو انوالومنٹ تھی وہ ہینڈ بائی ہینڈ جو ورکنگ تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے. آٹو سسٹم چل رہا ہے. جس نے پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی وہ خود بخود شو ہو جاتی ہے, اس کو نوٹس آ جاتا ہے. یہ چیزیں اچھی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے جب یہ سسٹم ہے, جب لوگوں کو ڈائریکٹ جس نے چوری کی ہے یا جس نے کوئی پرابلم کی ہے اس تک آپ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکسیس ہو گئی ہے کرائم تک. آپ وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجیز اور وہ ساری کی ساری جو لیٹسٹ حکمت عملیز ہیں باہر کے ملکوں سے آپ کو مل جائیں گی. آپ اسٹڈی کریں, آپ کے پاس مطلب بہت سارا نیٹ ورک ہے. پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں کوئی کمی تو نہیں ہے. باہر جا کے بھی تو یہ لوگ بڑی بڑی ہینڈسم سیلریز لے رہے ہیں تو آپ ان کو دیں. ہمارے یہاں پر سب سے بڑا ایک اور ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اسکلڈ ہیں یا جو بھی مطلب جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے, ان کو روکنے کا کوئی ابھی تک میکانزم نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. باہر کے ممالک جو ہیں ایون کہ یو کے وغیرہ دوستوں کے ہم ان کے ساتھ وہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کو وہ ہائیلی اسکلڈ مائگریشن پروگرام کے تحت باہر چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ جی مجھے وہاں سے جو ہے نا میرا بڑا ساسا یہ وہ, بھائی وہ ساسا وہاں پہ جانے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ وہ کس وجہ سے جاتے ہیں؟ سنگل ریزن کہ ان کو ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق جو ہے نا ان کو سیلری مل جاتی ہے, پیکیج مل جاتا ہے. اگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر ان کو وہاں پہ 5 لاکھ ملتے ہیں نا تو آپ یہاں پہ 4 لاکھ بھی دیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. آپ ان کو دیتے ہی کچھ نہیں ہے. دیتے کیا, آپ تو ذلیل کرتے ہیں ان کو. اب آپ آج اکاؤنٹنٹ کی کسی کی نوکری, آپ یقین مانیں دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی اکاؤنٹنٹ کے لیے نوکری کے لیے جاب دیتے ہیں اور اس میں اے سی ایم اے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا دوسرے تیسرے لوگ اس طرح سے مطلب وہ ملازمت کے لیے آتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ یار اتنی ڈگریز کوالیفائڈ لوگ ہیں یہ اتنے پیسوں کے لیے کیوں آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. ابھی عامر قدیر صاحب سینئر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں اور میرا خیال ہے اداروں کو اس بارے میں نوٹس لینا چاہیے اور پبلک کے لیے اور ٹیکس پیئرز کے لیے جو بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے. ناظرین, اب خواجہ منور الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.